बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल बक़ार। जैसा कि आप जानते हैं, हम बात कर रहे हैं तहसील बहिश्ती ज़बर की। इसमें हमारा 7वां चैप्टर चल रहा है, किताब तहारा। हमारे 24 सेशन हो चुके हैं, 25वां सेशन है आज। आज ये हमारी आखिरी सेशन है तयम्मुम के बयान के ऊपर। और इस 25वें सेशन में इंशाल्लाह हम बात करेंगे तयम्मुम की सुन्नतें, तयम्मुम तोड़ने वाली चीज़ें और मुतफ़र्रिक़ मसाइल। चलिए शुरू करते हैं। तयम्मुम की सुन्नतें। तयम्मुम की 8 सुन्नतें हैं। पहला, बिस्मिल्लाह करना। दूसरा, दोनों हाथ हथेलियों की तरफ से ज़मीन पर रखना, यानी कि इस तरफ से। तीसरा, उन्हें आगे ले जाना। चौथा, फिर पीछे लौटाना, यानी कि ऐसे ज़मीन पर रखा, मिट्टी पे रखा, फिर आगे ले गया, फिर पीछे लाए। पांचवा, फिर उनको झाड़ना, इस तरीके से झाड़ लें। छठा, उंगलियां खुली रखना। उंगलियां इस तरीके खुले रखेंगे, कुशादा रखेंगे, और इस तरीके से नहीं झाड़ना, इस तरीके से झाड़ना है। सातवां, तरतीब, यानी कि पहले चेहरे का मसा करेंगे, फिर दाएं हाथ का, फिर बाएं हाथ का। आठवां, पे दर पे करना। दोनों मसाहों के दरमियान ताख़ीर न करना, यानी कि चेहरा का मसा करने के बाद ज़्यादा ताख़ीर न करें, हाथ मारें पाक मिट्टी पर, फिर उसके बाद हाथ, दोनों हाथ कर लें। ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, पे दर पे होना चाहिए। तयम्मुम तोड़ने वाली चीज़ें। मसला नंबर 36। जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है उनसे तयम्मुम भी टूट जाता है, और पानी मिल जाने से भी तयम्मुम टूट जाता है। इसी तरह अगर तयम्मुम करके आगे चला और पानी 1 मील शरई से कम फासले पर रह गया तो भी तयम्मुम टूट गया। तयम्मुम, जिस चीज़ से वज़ू टूटता है उस चीज़ से तयम्मुम भी टूट जाता है। और अगर पानी न होने की वजह से, पानी पे कुदरत न होने की वजह से अगर तयम्मुम किया आपने, फिर उसके बाद पानी पे कुदरत हो गई, पानी मिल गया, एक शरई मील के अंदर अंदर पानी मिल गया आपको, तो आपका तयम्मुम टूट गया। अब आपको वज़ू करना पड़ेगा। मसला नंबर 37। अगर वज़ू का तयम्मुम है तो वज़ू के बक़दर पानी मिलने से तयम्मुम टूटेगा, और अगर गुस्ल का तयम्मुम है तो जब गुस्ल के बक़दर पानी मिलेगा तब तयम्मुम टूटेगा। अगर पानी कम मिला तो तयम्मुम नहीं टूटा। वज़ू और गुस्ल के बग़दर पानी मिलने का मतलब यह है कि इतना पानी मिल जाए जिससे वज़ू और गुस्ल के फ़राइज़ अदा हो सकें, चाहे सुन्नतें अदा हो सकें या नहीं। यानी कि इतना पानी है कि सिर्फ वज़ू का फ़र्ज़ अदा हो सकता है, यानी कि एक बार चेहरा धो सकते हैं, एक बार दोनों हाथ धो सकते हैं, सर का मसाह कर सकते हैं, और दोनों पैर एक बार धो सकते हैं। अगर इतना पानी है तो वज़ू आपको पानी से करना पड़ेगा। अगर तयम्मुम किया हुआ था आपने, फिर इतना पानी मिल गया, तो आपका वो वज़ू का तयम्मुम टूट जाएगा। इसी तरीके से गुस्ल के लिए भी है। गुस्ल के बक़दर पानी मिल जाएगा तो गुस्ल का तयम्मुम टूट जाएगा। मसला नंबर 38। अगर रास्ते में पानी मिला लेकिन उनको मालूम न हुआ कि यहाँ पानी है तो भी तयम्मुम नहीं टूटा। इसी तरह अगर रास्ता में पानी मिला और मालूम भी हो गया लेकिन रेल से न उतर सका तो भी तयम्मुम नहीं टूटा। अगर तयम्मुम किया हुआ था, पानी तो मिला लेकिन पानी तक पहुंच नहीं थी उसकी, पहले तो मालूम नहीं था। अगर इस ये कैसे कि पानी होकर गुजर गया एक जगह से, उस जगह पानी था लेकिन उसको इल्म न हुआ, तो भी ऐसा ही समझा जाएगा कि उसको पानी नहीं मिला, उसका तयम्मुम नहीं टूटेगा। और अगर रेल में था वो और तयम्मुम किए हुए था, पानी मिल गया लेकिन वो उतर ना सका, पानी लेने के लिए, पानी का इंतज़ाम करने के लिए वो उतर ना सका, हो सकता है कि रेल छूट जाने का खौफ हो, नहीं उतर सका, तो इससे भी तयम्मुम नहीं टूटता। मसला नंबर 39। अगर बीमारी की वजह से तयम्मुम किया है तो जब बीमारी जाती रही कि वज़ू और गुस्ल नुकसान न करे तो तयम्मुम टूट जाएगा। अब वज़ू करना और गुस्ल करना वाजिब है। बीमारी की वजह से तयम्मुम किया, वज़ू का, गुस्ल का तयम्मुम किया, तो अगर बीमारी वो ठीक हो गई, अब पानी से कोई नुकसान नहीं है, तो अब उसको पानी से वज़ू और या गुस्ल करना पड़ेगा, उसका तयम्मुम टूट जाएगा। अगर गुस्ल का तयम्मुम किए हुए होगा तो गुस्ल का तयम्मुम टूट गया, अब उसको गुस्ल करना पड़ेगा ठीक हो जाने के बाद। मसला नंबर 40। पानी न होने की वजह से तयम्मुम कर लिया,
پھر ایسی بیماری پیدا ہو گئی جس میں پانی کے استعمال سے نقصان کا اندیشہ ہے، پھر بیماری کے بعد پانی مل گیا تو اب وہ تیمم باقی نہیں رہا جو پانی نہ ملنے کی وجہ سے کیا تھا، دوبارہ تیمم کرے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پہلے تو صورت یہ تھی کہ پانی نہیں ہے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کیا، پھر اس کے بعد تیمم کرنے کے بعد اس کو ایسی بیماری لگ گئی کہ اب پانی اس کے لیے مضر ہے، پانی سے اگر وہ وضو کرے گا تو نقصان ہوگا۔ پھر کیا ہوتا ہے، اس کی بیماری ٹھیک ہونے سے پہلے پہلے پانی مل گیا، کیونکہ جو اس نے تیمم کیا تھا پانی نہ ملنے کی وجہ سے کیا تھا، اب پانی مل گیا نا، پانی ملنے کی وجہ سے اس کا وہ تیمم باطل ہو جائے گا، تیمم ختم ہو جائے گا اس کا، لیکن ابھی اس کی بیماری باقی ہے تو دوبارہ وہ تیمم کر لے۔ اب بیماری کی وجہ سے تیمم کر رہا ہے، اب بیماری جب ختم ہو جائے گی، بیماری اس کی ٹھیک ہو جائے گی تو اب وہ تیمم ٹوٹ جائے گا بیماری کی وجہ سے جو کیا تھا، پھر دوبارہ اب اس کو پانی سے پھر وضو کرنا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 41، اگر کوئی شخص ریل پر سوار ہو اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا اور راستے میں چلتی ہوئی ریل سے اسے پانی کے چشمے، تالاب وغیرہ نظر آئیں تو اس کا تیمم نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ اس صورت میں وہ پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہوا، ریل نہیں ٹھہر سکتی اور چلتی ہوئی ریل سے اتر نہیں سکتا۔ آدمی کسی نے تیمم کیا، ریل میں بیٹھا، ریل چل رہی ہے، پانی ابھی نہیں ہے اس کے پاس، لیکن چلتی ہوئی ریل سے اس نے دیکھا کہ تالاب ہے یہاں پر، یعنی کہ قریب میں پانی تو ہے لیکن اب ایکسس نہیں ہے اس پانی کا، وہ اب پانی کے پاس جا نہیں سکتا کیونکہ چلتی ہوئی ریل ہے، ریل ٹھہر نہیں سکتی، وہ اتر نہیں سکتا، تو اس سے اس کا تیمم نہیں ٹوٹے گا۔ متفرق۔ مسئلہ نمبر 42، اگر نہانے کی ضرورت تھی اس لیے غسل کیا لیکن ذرا سا بدن خشک رہ گیا اور پانی ختم ہو گیا تو ابھی وہ پاک نہیں، اس کو تیمم کر لینا چاہیے، جب کہیں پانی ملے گا تو وہ خشک جگہ دھو لے، دوبارہ نہانے کی ضرورت نہیں۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نہانے کی ضرورت تھی، نہایا مطلب غسل فرض تھا، واجب تھا اس پر، غسل کیا اس نے، تھوڑی جگہ خشک رہ گئی تھی تو اس کا غسل ویلڈ نہیں ہوا، اب پانی ختم ہو گیا تو کیا کرے، تو اب تیمم کر لے، کہیں پانی مل جائے گا تو جو خشک جگہ تھا وہاں پر دھو لے، کافی ہے، پورا نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 43، اگر وضو ٹوٹنے کے بعد پانی ملا، اسی کے کنٹینیویشن میں ہے، مسئلہ نمبر 42 کے ہی کنٹینیویشن میں مسئلہ نمبر 43 ہے، اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ اگر وضو ٹوٹنے کے بعد پانی ملا تو اس خشک جگہ کو پہلے دھو لے، یعنی کہ نہانے کی ضرورت تھی، نہایا، غسل کیا، ٹھیک، اب وضو ٹوٹنے کے بعد پانی ملا، یعنی کہ خشک جگہ جو تھا وہاں پہ پانی ابھی نہیں دھویا، پانی سے نہیں دھویا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹنے والی کوئی چیز بات پیش آ گئی، اب پانی مل گیا تو اب کیا ہوگا، اگر وضو ٹوٹنے کے بعد پانی ملا تو اس خشک جگہ کو پہلے دھو لے اور وضو کے لیے تیمم کر لے، اور اگر پانی اتنا کم ہو کہ وضو تو ہو سکتا ہے لیکن وہ سوکھی جگہ اتنے پانی میں نہیں دھل سکتی تو وضو کر لے اور اس سوکھی جگہ کے لیے غسل کا تیمم کر لے، البتہ اگر اس غسل کا تیمم پہلے کر چکا ہو تو اب پھر تیمم کرنے کی ضرورت نہیں، وہی پہلا باقی ہے۔ اب اس کو یہ جو کنٹینیویشن میں ہے مسئلہ نمبر 42 کا، اس میں یہی ہے کہ اگر اس میں دو تین چیزیں مسئلے ساتھ میں آ رہے ہیں، کنڈیشن ساتھ میں آ رہے ہیں، آپ اس کو دو تین مرتبہ سنیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ، اگر پھر بھی نہیں آتا تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 44، جب تک پانی سے وضو نہ کر سکے مسلسل تیمم کرتا رہے، چاہے جتنے دن گزر جائیں، جتنی پاکی وضو اور غسل کرنے سے ہوتی ہے اتنی ہی پاکی تیمم سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، یہ نہ سمجھے کہ تیمم سے اچھی طرح پاک نہیں ہوتا۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی پر غسل واجب ہو گیا اور پانی نہیں ہے یا پانی پہ اس کا قدرت نہیں ہے، پانی تک نہیں جا سکتا، ایکسس نہیں ہے، قادر نہیں ہے وہ پانی پہ، تو وہ تیمم کر لے اور وہم نہ ڈالے، اپنے من میں وہم نہ رکھے کہ اس سے میں اس طرح کا پاک نہیں ہوا جس طریقے سے میں پاک ہو سکتا تھا پانی سے،
اس طرح کا وہم نہ رکھے، شریعت میں دونوں کی پاکی برابر ہے۔ مسئلہ نمبر 45، جس طرح وضو کی جگہ تیمم درست ہے، اسی طرح غسل کی جگہ بھی مجبوری کے وقت تیمم درست ہے۔ وضو اور غسل کے تیمم میں کوئی فرق نہیں، دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے۔ مسئلہ نمبر 46، اگر زمزم کا پانی پاس موجود ہے تو تیمم کرنا درست نہیں، اس پانی سے نہانا اور وضو کرنا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 47، اگر قرآن مجید کے چھونے کے لیے تیمم کیا تو اس سے نماز پڑھنا درست نہیں، اور اگر ایک نماز کے لیے تیمم کیا تو دوسرے وقت کی نماز بھی اس سے پڑھنا درست ہے، اور قرآن مجید کا چھونا بھی اس تیمم سے درست ہے۔ مسئلہ نمبر 48، کسی کو نہانے کی بھی ضرورت ہے اور وضو کی بھی، تو ایک ہی تیمم کرے، دونوں کے لیے الگ الگ تیمم کرنے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ نمبر 49، کسی نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، پھر پانی مل گیا اور وقت ابھی باقی ہے تو نماز کا دہرانا واجب نہیں، وہی نماز کافی ہے۔ ہاں لیکن تیمم ٹوٹ جائے گا اس میں، کیونکہ پانی اویلیبل نہیں تھا، تیمم کیا، پانی اویلیبل ہو گیا تو تیمم ٹوٹ گیا، نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 50، اگر پانی 1 میل شرعی سے دور نہیں لیکن وقت بہت تنگ ہے کہ اگر پانی لینے جائے گا تو وقت ہو جائے گا، تو بھی تیمم درست نہیں، وضو کرے اور قضا پڑھے۔ یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ پانی دور ہے لیکن 1 میل شرعی کے اندر اندر ہے، اب لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس پانی تک جاؤں، پانی سے وضو بناؤں پھر نماز پڑھوں، کیونکہ نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، پھر بھی اس کو پانی سے ہی وضو کرنا پڑے گا اس کیس میں بھی، اور نماز پھر قضا کرنی پڑے گی۔ مسئلہ نمبر 51، پانی موجود ہوتے وقت قرآن مجید چھونے کے لیے تیمم کرنا درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 52، کسی کا کپڑا یا بدن بھی نجس ہے اور وضو کی بھی ضرورت ہے اور پانی تھوڑا ہے تو بدن اور کپڑا دھو لے اور وضو کے لیے تیمم کر لے۔ مسئلہ نمبر 53، اگر وہ عذر جس کی وجہ سے تیمم کیا گیا ہے انسانوں کی طرف سے ہو تو جب وہ عذر نہ رہے تو جتنی نمازیں اس تیمم سے پڑھی ہیں ساری دوبارہ پڑھنا ضروری ہیں۔ مثلا کوئی شخص جیل میں ہو اور جیل کے ملازم اس کو پانی نہ دیں، یا کوئی شخص اسے کہے کہ اگر تو وضو کرے گا تو میں تجھے مار ڈالوں گا، ایسی صورت میں تیمم سے جو نماز پڑھی ہے اس کو دہرانا لازم ہے۔ اس میں اس عذر کی بات کی جا رہی ہے جو انسانوں کی طرف سے ہوتی ہے، اگر ایسے عذر کی وجہ سے اس نے تیمم کیا تو اس تیمم سے جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں اس کو دہرانا پڑے گا، مطلب پانی سے وضو کرے گا، پھر ان سب نمازوں کی قضا بھی کرے گا، یا پھر اگر ٹائم پہ مل گیا تو ٹائم پر بھی وضو کر کے نماز پڑھنا پڑے گا، مطلب نماز دہرانا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 54، ایک مقام سے یا ایک ڈھیلے سے چند آدمی یکے بعد دیگرے تیمم کریں تو درست ہے۔ مسئلہ نمبر 55، جو شخص پانی اور مٹی دونوں کے استعمال پر قادر نہ ہو، مثلا کوئی شخص ریل میں ہو اور اتفاق سے نماز کا وقت آ جائے اور پانی اور ایسی چیز نہ ہو جس سے تیمم درست ہے، جیسے مٹی اور مٹی کے برتن یا گرد و غبار وغیرہ، اور نماز کا وقت نکل رہا ہو تو ایسی حالت میں بلا طہارت نماز پڑھ لے۔ اسی طرح جو شخص جیل میں ہو اور وہ پاک پانی اور مٹی پر قادر نہ ہو تو بغیر وضو اور بغیر تیمم کے نماز پڑھ لے، مگر دونوں صورتوں میں نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس پانی نہیں ہے، پانی پہ قدرت نہیں ہے یا مٹی پر بھی قدرت نہیں ہے، دونوں پہ ہی قدرت نہیں ہے، تو وہ شخص نماز کیسے پڑھے گا؟ نماز داخل ہو گیا، اب اس کے پاس وضو کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تیمم کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، تو وہ بنا وضو کیے بنا تیمم کیے ویسے ہی نماز پڑھ لے، لیکن بعد میں اس کو نماز دہرانا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 56، جس شخص کو آخری وقت تک پانی ملنے کا یقین یا گمان غالب ہو اس کو نماز کے آخری وقت مستحب تک پانی کا انتظار کرنا مستحب ہے۔ مثلا کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو اور یہ یقین یا گمان غالب ہو کہ آخری وقت مستحب تک رسی ڈول وغیرہ مل جائے گا،
یا کوئی شخص ریل پر سوار ہو اور غالب گمان ہو کہ آخری وقت مستحب تک ریل ایسے اسٹیشن پر پہنچ جائے گی جہاں پانی مل سکتا ہے، تو آخری وقت مستحب تک انتظار مستحب ہے۔ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کنویں کے پاس ہے لیکن وہاں پر رسی یا ڈول یا پھر پانی نکالنے کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے، تو وہ اس وقت اگر ایک میل چرائی کے اندر اگر اس کو پانی پہ ایکسس قدرت نہ ہو تو وہ تیمم تو کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر اس کو غالب گمان لگتا ہے کہ ہاں یہاں سے کوئی بندہ آئے گا، اس کے پاس رسی یا پھر کچھ ہوگا جو انتظام کروا سکتا ہے جس سے میں پانی لے لوں اور وضو کر لوں، تو اس کو انتظار کر لینا چاہیے۔ ہاں، اتنا انتظار نہ کرے کہ مکروہ وقت داخل ہو جائے۔ انتظار کر لینا مستحب ہے، اگر وہ انتظار نہیں کرتا تیمم کر لیتا ہے تب بھی درست ہے۔ ت- تیمم کر لے گا، نماز پڑھ لے گا، پھر اس کے بعد اگر پانی کو ایکسیس ہو جائے گا تو پھر اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا، پانی سے وضو بنانا پڑے گا، نماز دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارے سیشن سے کوئی بھی دقت ہے تو سوال پوچھ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ ایک دو بار آپ اس سیشنز کو اور سن لیں، اور کوئی ہمارے لیے سجیشن ہو تو وہ بھی آپ کمنٹ میں پوسٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔